अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है अकड़ जाने से पहले ज़रा सोचें। अब ये दुनियावी तौर पर भी आपकी ज़िंदगी के अंदर भी जब तक आपके अंदर सांसें हैं तब तक भी अकड़ के बारे में भी है, और जब एक आपका बदन अकड़ जाएगा, यानी वो गुस्ल के वो तख्ते के ऊपर जब एक जिस्म पड़ा होगा, जब वो अकड़ जाता है, उस वक़्त की अकड़ के बारे में भी है। ज़िंदगी जो है मुसलसल एक जहद है, एक जहाद है, एक कोशिश है। ज़िंदगी जो है ये लाइफ जो है ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है। ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा फरेब है, धोखा है, एक ऐसा सामान है जिसको ख़रीदने के लिए हम सब जो है एक दूसरे को धोखा दे भी रहे हैं और एक दूसरे से धोखा खा भी रहे हैं। मैं, मेरा, मुझे, मेरी बात, मेरी सोच, मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे अवॉइड किया गया, मेरी इज्जत नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला, मेरा वो नहीं हुआ, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी को बेस करके तो ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ये गुजरती जा रही है। हम जो रोज़ सांसें लेते हैं ये गिनी हुई सांसें हैं जो हम लेते हैं। आज का दिन गुजर गया तो ख़त्म होगी सांसें, वो डेड हो गई हैं, वो दोबारा वापस नहीं आएंगी। और जो अब दिन चल रहा है ये आपकी सांसें हैं, ये भी रात को जब आप सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगी। एक चैप्टर और एक पेज और उल्ट जाएगा। तो हम हर रोज़ क्या करते हैं, हम हर रोज़ कितनी अकड़ अपने अंदर रखते हैं, कितनी ईगो है हमारे अंदर, अना है, कितना हमारा अंदर एक तम तराक है, हमें एहसास तफाहुर है, घुमंड है, तकब्बुर है। हम में से हर शख्स जो है अपने नफ्स का ग़ुलाम बन गया हुआ है। हर बंदा जो है उसकी गुफ्तगू का स्टार्ट होता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसको ये सबक सिखाऊंगा, मैं उसको ऐसा मज़ा चखा सकता हूँ, मैं उसको ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। यानी आपका नफ्स आपको हर वक्त ये तरगीब देता है कि इंतकाम लो, रिवेंज लो। और जब आप उस तरफ माइल हो जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर डिस्ट्रक्शन के सिवा कुछ भी नहीं रहता, तबाही के सिवा कुछ भी और नहीं आता। आप अपनी लाइफ को भी रुइंड करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं। तकब्बुर में आकर आप किसी की हक तलफी कर लेते हैं, घुमंड में आकर आप किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं, और अना के अंदर आकर आप किसी की तरक्की को रोक देते हैं। कैसे, ये आप समझ सकते हैं। अगर मेरी किसी के साथ मुकाबलेबाजी होगी है और मैंने सोच लिया है कि मैंने इसको आगे नहीं बढ़ने देना, तो मैं दुनिया का हर तीर तुक्का चलाकर उसकी राह में रोड़े अटकाऊंगा। एक नल जिसमें से हम पानी निकाल रहे होते हैं और हम ख्वाहिश करते हैं कि उसी पानी के अंदर अब गंदलापन आ जाए, तो जब हम पानी को गंदा साबित नहीं कर सकते तो हमारे पास लॉजिक्स आती हैं। ये जहाँ से पानी आ रहा है ये सीवरेज के साथ कनेक्ट है, इसमें से बू आ रही है, ये गंदा पानी है, ये ऐसा है, ऐसा है, अनहाइजीनिक है। अलगर्ज हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी अना की तस्कीन हो, दूसरे को हम इन्फीरियर, अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं। बेजा किसी से हर्ट हो जाना, दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो बेजा हर्ट हो जाते हैं बेवजह से। किसी ने पूछा कि भी जब किसी से तकलीफ़ मिली हो, किसी से दुख मिला हो, उसका नाम सुनते ही आपके दिल के अंदर उसके लिए बैड फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएं या तकलीफ़ का एहसास होना शुरू हो जाए, तो क्या किया जाए। तो यही तो लम्हा है जब आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है। यही तो वो लम्हा है जब आपने सोचना है कि ये जिस चीज़ को लेकर मैं तकलीफ़ में आ रहा हूँ, इसका मुहर्रक क्या था, इसका आगाज़ क्या था, इसके पीछे मेरी सोच क्या थी, क्या मेरा कदम दुरुस्त था, क्या मेरा रास्ता सही था। दुनियावी तौर पर अपने आप को जब आप उस ट्रैक पे ला के सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरी ओवर डिमांडिंग थी, मेरी एक ओवर एक्सपेक्टेशंस थी जो कि टूट गई और मैं अपने आप को हर्ट कर बैठा और ब्लेम मैंने दे दिया दूसरे शख्स के ऊपर कि इस शख्स ने मुझे
اذیت پہنچائی ہے، اب اس کو بھی ایسی اذیت پہنچنی چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے پریکٹیکلی کام شروع کر دیا۔ سب سے آسان زبان کا استعمال ہے۔ جب آپ اپنی زبان کو غلط کر لیتے ہیں، گندا کر لیتے ہیں، آلودہ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ واش گاف بکتے ہیں، واش گاف بولتے ہیں، پھر کچھ پتہ نہیں چلتا آپ کو۔ بیسیکلی وہ آپ کی انا کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے، در حقیقت آپ اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہی چیز اللہ کے فیصلے کو اگر ہم مد نظر رکھ کر چھوڑ دیں تو رب سب بہتر کرتا ہے۔ لیکن رب سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، جو ہمیں اس طرح کے الوینس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ہم اپنی ہی ایک دنیا کے اندر، ایک خیال کی دنیا کے اندر، ایک سوچ کی دنیا کے اندر ایک پکچر کو بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک شہر بساتے ہیں، پھر خود ہی اس کو اجاڑ دیتے ہیں۔ خاندان کے اندر آپ دیکھ لیں، بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، لڑکوں کی جابس کے مسائل ہیں۔ اگر اس کا بچہ اچھی جاب پہ لگ گیا ہے تو آپ کے بچے کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں بھی ہے، تو آپ رشوت دے کر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سفارش لگوا کر اس کو اس کے برابر ہم پلہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ نہیں کر پاتے پھر اس کی ذات کے اندر دوسرے شخص کے بیٹے کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ چھوٹی عمر میں ہو گیا ہے، گھر بیٹھے ہی ہو گیا ہے، تو آپ کو اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ زہر لگنا شروع ہو جاتی ہیں، عذاب لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ کا ہاتھ پلہ نہیں پڑتا تو آپ ان کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا اس کے ساتھ معاشقہ ہوگا، اس کا اس کے ساتھ افیئر ہوگا، یہ اس کی پسند ہوگی، یہ اس کی ناپسند ہوگی۔ واٹ از آل دس بلشٹس؟ یہ سب کیا ہے؟ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی تقدیر لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چلتا رہتا ہے، لیکن ہم یہاں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں حقیقی خوشی سے محروم ہوں، مجھے تو خوشی ملی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ درست ہے؟ ذرا سوچئے ہم ہر وقت کسی کو باتیں کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، کسی کی ذات میں تنقید کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن میں سب کچھ منع کیا گیا ہے، کسی کو برے القاب سے یاد نہ کرو، کسی کے منہ کے اوپر بدتریفی نہ کرو، اس کے خامیاں اس کے منہ کے اوپر نہ بتاؤ، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی خامیاں نہ بیان کرو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ اکڑ ہے ہماری۔ میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ سے کہا جائے تم سوری بولو، میں سوری بولوں؟ فار واٹ؟ میں سوری نہیں بولوں گا، سوری یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رہنے دیجئے، رشتہ ختم ہوتا ہے ہونے دیجئے، تعلق ختم ہوتا ہے ہونے دیجئے، جاب جاتی ہے جانے دیجئے، کلاس سے مجھے نکال دیا جاتا ہے نکالنے دیجئے، لیکن میں نے سوری نہیں بولنا۔ میری اپنی ایک لائف ہے، میرا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، میری اپنی ایک میرا ایک پلان ہے، میں یو مین ہوں، میرے اندر اپنی ایک انا ہے، سوری میں نہیں کر سکتا ایسا۔ یہ صاف انکار ہے جو ہم کر دیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جب ہم اکڑ جائیں گے تو ہمیں غسل بھی کوئی اور دے گا، ہمیں کپڑے بھی کوئی اور پہنائے گا، ہمیں قبر کے اندر بھی کوئی اور دفنائے گا، تو اس وقت یہ سب کچھ کہاں چلا گیا؟ یہ دھن دولت پیسہ جس کے اوپر آپ تکبر کرتے ہیں، اور یہ حسن جوانی جس کے آپ کو بڑا مان ہے، یہ سب کچھ مٹی ہو جانا ہے۔ ایک دن ہم نے سب کچھ چھوڑ کر پچھلوں کے لیے اپنے اگلے سفر کا آغاز کر دینا ہے، اور پچھلوں نے ہمیں تب تک یاد کرنا جب تک ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، یا پیسہ ان کے ہاتھ میں مکمل طور پر مزہ نہیں دیتا۔ جب پیسے کے اوپر گریپ آ گئی تو بھول گیا سب کچھ، پھر میں نے سب کچھ کیا، پھر میں شروع ہو جاتا ہے، اور تو غلط شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، ایک کوئی فقیر سے تو گزر رہے تھے کسی راستے سے، دیکھا کہ ایک گھر کے باہر مجمع لگا ہوا ہے، وہ گئے دیکھا تو ایک شخص کو کرسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور وہ ہنسے جا رہا تھا۔ تو پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا کہ اچھا بھلا تھا، ایک دم سے پاگل ہو گیا، عجیب طرح کی ہنسے جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجھے تو پاگل تو نہیں لگتا، کیا ہوا بتا؟ کہتے یہ کرتا کیا ہے؟ کہتے جی یہ کرتا کیا ہے، اپنے گھر سے دولت لے کے آتا ہے، سونا چاندی پیسے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، اور لا کر لوگوں کے اندر پھینک دیتا ہے۔ جب لوگ اس پیسے پہ جھپٹتے ہیں تو یہ ہنستا ہے۔
اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میں نے بہت دولت کمائی ہے، ٹھیک ہے، اور میں حقیقی خوشی سے محروم ہوں، میرے پاس خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں نا کہ جو دولت مجھے خوشی نہیں دے رہی اور ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو میں ان کو دیکھ کے ہنستا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی خوشی جو ہے وہ تم کیسے حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہیں کیسے مل سکتی ہے، جبکہ تم خود ہی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہو۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھو، خوشی تمہارے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں کچھ سمجھا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے چلتا ہوں، تو میرے بزرگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ فقیر اس کو اپنے بزرگوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ اسے جا کے پوچھتے ہیں ہاں بھی بتاؤ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے یہ مسئلہ ہے۔ کہتا ہے اچھا تم کافی دور سے سفر کر کے آئے ہو، یہ پانی کا گلاس ہے اس کو پیو۔ پانی پیتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ وہ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ پانی پینے کے بعد تمہیں سکون محسوس ہوا، خوشی محسوس ہوئی؟ اس نے کہا ہاں پانی بہت میٹھا تھا، مجھے بڑا سکون محسوس ہوا، بڑی خوشی آئی مجھے۔ کہا اچھا یہ ایک گلاس اور پی لو۔ اس نے ایک گلاس اور پی لیا۔ جب وہ ایک گلاس اور پانی کا پی لیتا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں اب تمہیں خوشی محسوس ہوئی، سکون آیا؟ اس نے کہا ہاں مجھے خوشی بھی محسوس ہوئی ہے، سکون بھی آیا ہے۔ اب وہ تیسرا گلاس پھر اس کو دیتے ہیں کہ اور پیو۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ اب میرا دل نہیں کر رہا اس کو پینے کو، میں اس کو پیوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بار بار پیشاب آئے گا، میرے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، کہیں میرے گردے نہ خراب ہو جائیں، میرا مثانہ نہ پھٹ جائے، مجھے ایسا نہ ہو جائے۔ کہا اب تمہیں اس پینے کو تو پانی کو چکھو۔ دیکھا تو کہا کہ مجھے تو اس کا ذائقہ بھی کڑوا لگ رہا ہے، مجھے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں آ رہی۔ وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا یہی بات ہے، جو چیز تمہارے پاس جب تمہاری طلب تھی، جب تمہیں وہ مل گئی، تمہیں سکون اس کے اندر سے غائب ہو گیا، بہتات ہوگی تمہارے پاس۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ دولت، پیسہ، روپیہ تمہیں بے انتہا ملا، تم نے وہ سب کچھ کمایا اور اس کو خرچ بھی کیا، لیکن وہ تمہیں حقیقی خوشی نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ وہ موجود تھا تمہارے پاس۔ جن لوگوں پہ تم بٹاتے تھے، پھینکتے تھے، لٹاتے تھے پیسہ اپنا، ان کے پاس نہیں تھا، ان کے چہروں پر وہ حقیقی سکون اور خوشی تھی۔ تو چیزوں کا بہت زیادہ ہو جانا، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ وہ اس کا چام کھو دیتا ہے، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو پھیلائیں گے، چلائیں گے، تو زندگی کے اندر آپ کے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک غریب جب اپنی غربت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک امیر اپنی امارت کے ساتھ جب سمجھوتا کر لیتا ہے تو وہ بھی سکون میں آ جاتا ہے۔ وہ سمجھوتا کیا ہے؟ کار خیر، کسی کا کام کرو، کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ جب تم کسی کے کام آ جاؤ گے تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ سکون۔ میرے پاس پیسہ ہے اور میں پیسہ خرچ کر کے کسی کے معاملات کے اندر اگر سکون کا باعث بنا سکتا ہوں اپنے آپ کو، تو مجھے بنانا چاہیے۔ پیسہ میرے پاس گھر میں پڑا ہوا، بینک میں پڑا ہوا ہے، اگر کسی کی بچی کی شادی کے اوپر میں خرچ کر دیا، کسی کی تعلیم پہ خرچ کر دیا، کسی کی بیماری کو دور کرنے کے لیے خرچ کر دیا، تو اس کے بدلے میں جو خوشی، جو شکر، تشکر کے آنسو ان لوگوں کی آنکھوں سے نکلے، وہ مجھے حقیقی سکون پہنچائیں گے۔ تو جب آپ اس سمجھوتے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے بانٹ دیجئے، سکون آ جائے گا۔ میں جو پھر دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، جو آپ کے پاس ہے بانٹ دیجئے، آپ کو سکون آ جائے گا اور خوشی بھی ملے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ میں دھن دولت کی بات نہیں کر رہا، وہ اگر ہے تو وہ بھی بانٹیے، ڈیفینیٹلی پہلے آغاز اسی سے کیجئے۔ آپ کے پاس اچھا اخلاق ہے، بانٹ دیجئے اس کو۔ آپ کے پاس اچھی زبان ہے، بانٹ دیجئے اس کو۔ آپ کے پاس علم ہے، بانٹ دیجئے اس کو۔ آپ کے پاس ساتھ ہے، بانٹ دیجئے اس کو۔ آپ کسی کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتے، مشکل وقت میں اچھے دوست کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ایک شخص مالی مسائل کا شکار ہے اور اس کا دوست غریب ہے،
لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے بہت ہے، اس کے لیے وہ بہت بڑا سہارا ہے کہ چلو یار مجھے حوصلہ تو دے رہا ہے نا، مجھے موٹیویٹ تو کر رہا ہے نا کہ چل یار یہ کر لے، وہ کر لے، ایسے کر لے، ہو جائے گا، فکر نہ کر۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یہ وقت بھی گزر جانا ہے۔ اپنے ماضی کے اندر مت رہیے، ہر وقت ماضی میں رہنا آپ کو گھن کی طرح کھا جائے گا کہ تب اگر ایسا ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، اگر وہ مجھے مل جاتا تو میری زندگی برباد نہ ہوتی، اگر مجھے ایڈمیشن ہو جاتا تو آج میں سی ایس پی آفیسر ہوتا، اگر یہ کام ہو جاتا تو یہ ہو جانا تھا۔ تو یہ آپ کو ریگریٹس، آپ کے پچھتاوے آپ کو ہر وقت بے چین رکھیں گے۔ مستقبل کے اندیشوں سے بچیے، اگر یہ نہ ہوا، اگر ایسا ہو گیا، یہ فکر ہے جو کہ آپ کو مارے گی۔ ماضی اور مستقبل کو چھوڑ دیجئے، جو حال ہے، پریزنس ہے، اس کے اوپر فوکس کیجئے۔ پریزنٹ میں آپ پریزنس ہیں، جب تک آپ موجود ہیں تب تک سب کچھ ہے، اور جب آپ اکڑ گئے تو پھر سب کچھ یہی رہے گا، صرف آپ نہیں رہیں گے۔ تو اپنی اکڑ، اپنا تکبر، اپنی انائیں، ان سب چیزوں کو جہاں جہاں پر بھی جس کے پاس بھی ہے اس کو بانٹ دیجئے، لوگوں میں بانٹ دیجئے، سب تقسیم کر دیجئے، جھک جائیے، عاجز ہو جائیے، معاف کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ جو بھی زیادتیاں ہو گئی ہیں اللہ کے واسطے ان کو معاف کر کے درگزر کر دیجئے۔ دل کو سکون لیجئے، رب سے سکون مانگیں، رب سے سکون مانگیں۔ اور رب کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اکڑ جانے کی بات کے اوپر کسی شاعر کا وہ شعر ہے نا کہ تن کر کھڑا تھا جڑ سے اکھڑ گیا، واقف نہیں تھا شاید ہوا کے مزاج سے۔ تو جب ہوا چلتی ہے نا تو پھر وہ جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ آپ عاد و ثمود کی قوم کو دیکھ لیجئے، اور آج جو ہمارے یہاں ملک میں سیلاب، اور پہلے زلزلے آئے، اب سیلاب کی تباہ کاریاں، ہوائیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، حق تلفیاں چھوڑ دیں، زیادتیاں چھوڑ دیں، برائیاں چھوڑ دیں، کار خیر کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جسم کے اکڑ جانے سے پہلے ہماری اندر کی جو اکڑ ہے اس کو رب ختم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔